वेलकम टू हेल्थ सीजियो। बफर ये टॉपिक इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। बफर को शुरू करने से पहले कुछ मसाले देख लेते हैं। इस स्लाइड में आपको 3 कॉनिकल फ्लास्क दिखाई गई हैं, जिनके नाम ये हैं: कॉनिकल फ्लास्क ए, कॉनिकल फ्लास्क बी और कॉनिकल फ्लास्क सी। सबसे पहले कॉनिकल फ्लास्क ए को देखें। इस फ्लास्क में सादा पानी भरा हुआ है और आप सब जानते हैं कि पानी न्यूट्रल होता है, यानी कि पानी की खासियत ना तो तेजाबी है और ना ही अल्कली है। लेकिन जैसे ही इस पानी के अंदर थोड़ा सा तेजाब डाला जाए तो ऐसी सूरत में ये पानी न्यूट्रल होने की बजाय तेजाबी खासियत रखेगा, क्योंकि आपने सादा पानी के अंदर थोड़ा सा तेजाब डाल दिया है, जैसा कि आपको कॉनिकल फ्लास्क बी में दिखाया गया है। अब हम फिर से सादा पानी वाली फ्लास्क ए पे चलते हैं। अगर हम इस सादा पानी के अंदर थोड़ा सा अल्कली डाल दें तो ऐसी सूरत में ये पानी न्यूट्रल रहने की बजाय ये भी अल्कली हो जाएगा, जैसा कि आपको कॉनिकल फ्लास्क सी में दिखाया गया है। तो अब हमारे जहन में ये सवाल बनता है कि अगर कोई भी सॉल्यूशन अपनी पीएच को तब्दील कर लेता है तो फिर ये बफर क्या होते हैं। ये सारी डिटेल जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर दें। बफर्स को सही से समझने के लिए कुछ मसालों का सहारा लेते हैं। हम रोज़ाना की बुनियाद पर जो खुराक खाते हैं वो खुराक या तो न्यूट्रल होती है या फिर वो तेजाबी या अल्कली खासियत रखती है। जैसा कि मिसाल के तौर पर ऑरेंजेस यानी कि माल्टे की खासियत की बात की जाए तो ये एक तुरश फल है, यानी कि इसकी खासियत तेजाबी है। माल्टे के अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है, जिससे हमें ये वाज़िया होता है कि माल्टे की खासियत तेजाबी होती है। जैसे ही हम माल्टे को खाते हैं तो हाजमे के अमल के दौरान ये हमारे जिस्म में जज़ब हो जाता है, यानी कि माल्टे का जूस आपके खून के अंदर जज़ब हो जाता है। तो यूँ ये सिट्रिक एसिड भी आपके खून का हिस्सा भी बन जाता है। तो यूँ तो ये होना चाहिए कि ये तेजाबियत आपके खून में भी चली जाए, लेकिन ऐसा ही होता है। ये सिट्रिक एसिड हाजमे के अमल के बाद जब ये खून में जज़ब होता है तो इसकी तेजाबियत आपके खून में भी जाती है। और हम ये भी जानते हैं कि खून का पीएच 7.35 से लेकर 7.45 तक होता है, जो कि वीक बेस है। तो यूँ इस तेजाब के आने पर इसका पीएच तब्दील होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि खून अपनी पीएच को बरकरार रखता है। वो किसी भी तेजाबियत या फिर अल्कली के आने पर खुद की पीएच को तब्दील नहीं होने देता। और यही हमारे पास एक बफर की बड़ी अहम मिसाल है, यानी कि खून के अंदर कुछ ऐसा तो पाया जाता है जो कि खून की पीएच को तब्दील होने से रोकता है, और इसी को हम बफर कहते हैं। और खून हमारे पास बफर की सबसे अहम और बड़ी मिसाल मौजूद है। व्हाट इज़ बफर और डिफाइन बफर। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि बफर्स क्या होते हैं या फिर बफर्स की तारीफ क्या है। ये सब समझने के लिए स्लाइड को रीड करते हैं। बफर इज़ द कंपाउंड और मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स that resist to changing pH of any solution on slight addition of acidic और basic solution और compound। बफर कोई भी मरकब हो सकता है या फिर ये बहुत सारी मरकबात का मजमुआ भी हो सकता है। जब भी हम किसी भी सॉल्यूशन के अंदर तेजाब या फिर अल्कली को डालते हैं तो ऐसी सूरत में उस सॉल्यूशन का पीएच तब्दील हो जाता है, और ये बात हम सब पहले से ही अच्छी तरह से जानते हैं कि जब भी किसी भी सॉल्यूशन के अंदर तेजाब या अल्कली को डाला जाए तो ऐसी सूरत में
اس سلوشن کی خاصیت بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ لیکن جب ہم اس تیزابی یا الکلی والے سلوشن کے اندر بفر کو ڈال دیتے ہیں تو ایسی صورت میں بفر اس سلوشن کی پی ایچ کو تبدیل ہونے سے روکتا ہے اور اسی کو ہم بفر کہتے ہیں۔ بات بالکل واضح سی ہے کہ بفر ہمارے پاس ایک چیز بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ ایک مرکب بھی ہو سکتا ہے، یا پھر یہ ہمارے پاس بہت سارے مرکبات کا مجموعہ بھی ہو سکتا ہے جو کہ کسی بھی سلوشن کی پی ایچ کو تبدیل ہونے سے روکتا ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر اسی سلائیڈ کے اندر آپ کو ایک کونیکل فلاسک دکھائی گئی ہے۔ اس کونیکل فلاسک میں پانی بھرا ہوا ہے، لیکن جیسے ہی ہم اس پانی کے اندر تیزاب کو ڈالتے ہیں تو اس پانی کی خاصیت تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن ہم اس پانی کی پی ایچ کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم ایسی صورت میں اس پانی کے اندر سب سے پہلے تھوڑا سا بفر ڈال دیں گے اور اس کے بعد جتنا چاہے اپنا تیزاب اس پانی کے اندر ڈال دیں، تو ایسی صورت میں یہ بفر اس پانی کی پی ایچ کو تبدیل نہیں ہونے دے گا اور یوں ہمارا یہ پانی تیزاب ڈالنے کے باوجود بھی اس کا پی ایچ نیوٹرل ہی رہے گا۔ اب میرے خیال میں آپ کو یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے کہ بفر اصل میں ہمارے پاس وہ مرکب یا پھر مرکبات کا مجموعہ ہوتے ہیں جو کہ کسی بھی سلوشن کی پی ایچ کو تبدیل ہونے سے روکتے ہیں۔ یوزفل بفر مکسچر، اس سلائیڈ میں کچھ اہم ترین بفرز کو دیکھ لیتے ہیں جو کہ زیادہ تر فارمیسی میں استعمال کیے جاتے ہیں، جس میں پہلے نمبر پر ہے HCl یعنی کہ ہائیڈرو کلورک ایسڈ، اس کا پی ایچ ایسڈک ہوتا ہے، اور سوڈیم سٹریٹ، یہ ایک ویک بیس ہے اور اس کا پی ایچ 1 سے 5 تک ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے سوڈیم ہائیڈروکسائڈ جو کہ ایک اسٹرانگ بیس ہے، اور بورکس، یہ ایک ویک بیس ہے اور اس کا پی ایچ 9.2 سے لے کر 11 تک ہوتا ہے۔ اس کے بعد تیسری مثال ہے سٹرک ایسڈ، یہ ایک اسٹرانگ ایسڈ ہے اور اس کے ساتھ سوڈیم سٹریٹ، یہ ایک ویک بیس ہے اور اس کا پی ایچ 2.5 سے لے کر 5.6 تک کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد چوتھی مثال ہے H2CO3 یعنی کہ کاربونک ایسڈ، یہ ایک ویک ایسڈ ہے اور اس کے ساتھ NaHCO3 یعنی کہ سوڈیم بائی کاربونیٹ ہے جو کہ ایک ویک بیس ہے۔ تھیوری آف بفرز، یہ بفر کے ٹاپک میں اہم ترین ٹاپک ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے سلائیڈ کو ریڈ کرتے ہیں تاکہ ہمیں اچھے سے ہر بات کی سمجھ آ جائے۔ سب سے پہلے ایسڈ کی بات کرتے ہیں۔ ایڈیشن آف ایسڈ، HCl is a strong acid and it will change hydrogen concentration when added to a solution. But buffer system H2CO3 and NaHCO3 tends to maintain the pH of solution and following reaction takes place. جیسے ہی ہم کسی بھی نیوٹرل سلوشن کے اندر، اب یہ نیوٹرل سلوشن کون سا ہے؟ جیسا کہ مثال کے طور پر پانی وغیرہ، جیسے ہی اس پانی کے اندر کوئی تیزاب، جیسا کہ مثال کے طور پر HCl یعنی کہ ہائیڈرو کلورک ایسڈ، جب بھی ہم پانی اور ہائیڈرو کلورک ایسڈ کو مکس کرتے ہیں تو ایسی صورت میں بننے والے سلوشن کا پی ایچ تیزابی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس سلوشن کے اندر ہائیڈروجن کنسنٹریشن زیادہ ہو چکی ہے۔ لیکن جب ہم اس تیزابی والے سلوشن کے اندر بفر سسٹم کو ڈال دیتے ہیں تو ایسی صورت میں اس کا پی ایچ بالکل بھی تبدیل نہیں ہوتا۔ بالکل سادہ سی الفاظ میں اس کو پھر سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ کے پاس ایک بیکر کے اندر پانی ہے جو کہ بالکل نیوٹرل ہے، اور ساتھ ہی آپ اس کے اندر
تھوڑا سا تیزاب ڈال دیتے ہیں اور آپ کے پاس جو تیزاب ہے وہ ہائیڈروکلورک ایسڈ ہے۔ جیسے ہی آپ تیزاب کو پانی کے اندر ڈالیں گے تو اس پانی کا پی ایچ تبدیل ہو جائے گا، یعنی کہ اس کی ساخت اب بالکل تیزابی ہو چکی ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ اس پانی اور تیزاب والے سلوشن کے اندر بفر سسٹم کو ڈال دیتے ہیں تو ایسی صورت میں اس کا پی ایچ بالکل بھی تبدیل نہیں ہوگا۔ اب ہم یہاں پر مزید ایک اور مثال سے سمجھ لیتے ہیں جس میں ہمارے پاس دو چیزیں شامل ہیں۔ پہلے نمبر پر HCl یعنی کہ ہائیڈروکلورک ایسڈ اور اس کے ساتھ NaHCO3 جس کا نام ہے سوڈیم بائی کاربونیٹ۔ اب ہمارے پاس ایک اسٹرانگ ایسڈ ہے اور ایک ہمارے پاس ویک بیس ہے، اور اس کے ریئیکشن سے جو چیز ہمیں حاصل ہوگی یہ ہے H2CO3، یعنی کہ ایک ہمارے پاس ویک ایسڈ آ گیا ہے اور اس کے ساتھ سوڈیم کلورائڈ جو کہ ایک نیوٹرل چیز ہے۔ اب آپ کو یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے کہ اگر ہم کسی بھی سلوشن کے اندر بفر کو ڈال دیتے ہیں تو ایسی صورت میں اس کا پی ایچ رک جاتا ہے، اس کا پی ایچ تبدیل نہیں ہوتا۔ اب ہم بیس کی بات کرتے ہیں، ایڈیشن آف بیس۔ جب ہم اپنے کسی بھی نیوٹرل سلوشن کے اندر بیس یعنی کہ الکلی کو ڈال دیتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ پانی یا پھر نیوٹرل سلوشن الکلی کی خاصیت رکھتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس سلوشن کے اندر بھی بفر کو ڈال دیں تو ایسی صورت میں اس کا پی ایچ بھی تبدیل نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر بھی ایک ریئیکشن یعنی کہ ایک مثال کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ کے پاس پہلے نمبر پر ہے سوڈیم ہائیڈرو آکسائڈ جو کہ ایک اسٹرانگ بیس ہے، اور اس کے ساتھ ہے H2CO3 جس کو کاربونک ایسڈ کہا جاتا ہے، اور یہ ایک ویک ایسڈ ہے۔ اب آپ کے پاس دو چیزیں ہیں، ایک اسٹرانگ بیس اور دوسرا ویک ایسڈ۔ ان کے ریئیکشن سے جو چیز حاصل ہوگی وہ بنے گا سوڈیم بائی کاربونیٹ جو کہ ایک ویک بیس ہے، اور اس کے ساتھ واٹر جو کہ ایک نیوٹرل ہے۔ اب میرے خیال میں آپ کو یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے کہ اگر ہم کسی بھی سلوشن کے اندر تیزاب کو ڈالیں یا الکلی کو ڈالیں اور اس کے ساتھ اگر ہم بفر کو ڈال دیں تو ایسی صورت میں ان کا پی ایچ اور ان کی خاصیت بالکل بھی تبدیل نہیں ہوگی۔ اب ہم کچھ اور بھی سلائیڈ کے اندر ریڈ کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں اس تھیوری کی اچھے سے سمجھ آ جائے۔ تو پہلے نمبر پر ہے if we add hydrogen ions to the above mentioned reaction, the reaction will shift to the left side hydronium ion plus hydrogen ion۔ اگر ہم یہ اوپر والی ایکویشنز کے اندر مزید ہائیڈروجن کو ڈال دیتے ہیں یعنی کہ مزید تیزابیت کو بڑھا دیتے ہیں تو ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ اس کے اندر ہمیں مزید ہائیڈرونیم آئن اور ہائیڈروجن آئنز بنتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے if we add hydroxyl ions to the reaction will shift to the right side۔ اگر ہم بننے والے کیمیائی عمل جو کہ ہمیں بائیں طرف نظر آ رہا ہے اس کے اندر اگر ہم مزید ہائیڈروکسل آئنز کی تعداد کو بڑھا دیں تو ایسی صورت میں ہمارا ری ایکشن بائیں اطراف سے دائیں اطراف میں تبدیل ہو جائے گا۔ ایپلیکیشنز آف بفر ان فارمیسی، ادویات کے شعبے میں بفرز کی کیا اہمیت ہے اور اس کا استعمال کب اور کہاں اور کیسے کیا جا رہا ہے، یہ ساری ڈیٹیل اسی سلائیڈ میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پہلے نمبر پر ہے بفرز آر موسٹ وائڈلی یوزڈ in biological industry to preserve the pH of biological compounds and fluids۔ بفرز زندہ اجسام کو محفوظ کرنے کے لیے اور زندہ اجسام کی تیاری کے لیے سب سے زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ جیسا کہ مثال کے طور پر اگر کسی ایک انسان کے گردے نکال کر کسی دوسرے شخص کو لگانے ہیں
تو ایسی صورت میں ان گردوں کو کچھ دیر کے لیے محفوظ کیا جاتا ہے، اور اس کو محفوظ کرنے کے لیے ہم بفرز کا استعمال کرتے ہیں۔ اب میرے خیال میں آپ کو یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے کہ بایولوجیکل انڈسٹریز کے اندر سب سے زیادہ بفرز کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ زندہ اجسام کے مرکبات، ان کے فلوئڈز، ان کے اجزاء کو اور ان کی پی ایچ کو مینٹین کرنے کے لیے، ان کی پی ایچ کو محفوظ کرنے کے لیے ہم فارمیسی میں بفرز کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے ان مینوفیکچرنگ آف انجیکشن اینڈ ادر ڈوزیج فارم بفرز آر یوز ٹو مینٹین دیئر پی ایچ۔ ٹیکوں کو بنانے کے لیے اور اس کے علاوہ آنکھ کے اندر ڈالی جانے والی ادویات، جلد پر لگائی جانے والی ادویات، اور اس کے علاوہ اور بھی ادویات جو کہ خاص طور پر سلوشن کی شکل رکھتی ہوں، ان کو بنانے کے لیے اور ان کی پی ایچ کو برقرار رکھنے کے لیے ہم بفرز کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے بفرز آر یوز ان فرمنٹیشن پروسیس۔ سب سے پہلے لفظ فرمنٹیشن کو سمجھیں کہ یہ کیا ہے۔ فرمنٹیشن اصل میں ایک ایسا کیمیکل پروسیس ہے جو کہ پیچیدہ نامیاتی مٹیریل کی توڑ پھوڑ کرنے کے لیے اس کو سادہ اجزاء میں تبدیل کر دیتا ہے، اور اس عمل میں ہم بیکٹیریا، خمیر اور دوسرے جراثیم کے انزائمز کا استعمال کرتے ہیں، اور دوسرے انزائمز بھی اس میں حصہ لیتے ہیں۔ تو بفرز جو ہے وہ فرمنٹیشن کی تیاری کے لیے، اس کی عمل کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر ہے بفرز آر یوز ٹو پرزرو اینڈ ریسٹور دا ایکشن آف انزائمز۔ انزائمز کو زیادہ دیر محفوظ کرنے کے لیے اور اس کے علاوہ ان کے ایکشنز کو ریسٹور کرنے کے لیے بھی بفرز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد پانچویں نمبر پر ہے بفرز آر یوز ٹو مینٹین دا پی ایچ آف ڈرگس۔ ادویات کی پی ایچ کو برقرار رکھنے کے لیے ہم بفرز کا استعمال کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو بفرز کا یہ لیکچر اچھے سے لگا ہوگا، اور اگر آپ کو یہ لیکچر اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔